बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक की हिदायत के लिए मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ अनबिया और रुसल मबूस फरमाए और उन्हें खल्क़ खुदा की हिदायत का फ़रीज़ा सौंपा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अनबिया बनकर तशरीफ़ लाए। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम, ताबाइन और तिबा ताबाइन उम्मत की हिदायत का फरीज़ा सरअंजाम देते रहे। बाद में कई औलिया कराम अल्लाह और उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की शम्मा रोशन करते रहे। लेकिन जो मकाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को नसीब हुआ वो किसी और के हिस्से में नहीं आया, बल्कि किसी ने क्या खूब कहा है, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। नाज़रीन, अल्लाह पाक के वली हज़रत शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह, जिनको गौसे आज़म के नाम से भी जाना जाता है, आप सुन्नी हम्बली तरीक़ा के निहायत अहम सूफ़ी शेख और सिलसिला कादरिया के बानी हैं। लिहाजा आज की वीडियो में आपको अल्लाह के वली शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की मुकम्मल सबक आमूज़ दास्तान सुनाएंगे और वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह को गौसे आज़म का नाम देना कैसा है। और हाँ दोस्तों, बचपन में आपने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह और डाकुओं का किस्सा सुन रखा होगा। आज ये डाकुओं का सच्चा किस्सा एक मरतबा फिर आप सब सुनकर अपने ईमान को ताज़गी बख्शिए। बल्कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बहुत सी ऐसी अजीब व गरीब करामात भी आप वीडियो में जानेंगे जो आपको हैरत में मुब्तला कर देंगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले ये जान लीजिए कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की पैदाइश यकम रमज़ानुल मुबारक 470 हिजरी बामुताबिक 17 मार्च 1078 ईरान के सूबा किरमान शाह के मगरबी शहर गीलान में हुई। इसी निस्बत से आपको गीलानी भी कहा जाता है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद माजिद अपने वक्त के शेख कामिल थे। आपके वालिद माजिद का इसमें गरामी हज़रत सैयद अबू साहले जंगी दोस्त था, जिन्हें जहाद के साथ बेपनाह लगाव था और वो हमा वक्त नफसानी ख्वाहिशात के साथ हालत जहाद में रहते। कई कुतुब में दर्ज है कि 1 साल तक आपने खाना पीना भी तर्क किए रखा। 1 साल गुजर गया और दिल में खाने की ख्वाहिश महसूस हुई तो एक शख्स ने उम्दा खाना आपकी खिदमत में पेश किया। आपने खाना कबूल फरमाया, लेकिन साथ ही फ़ुक़रा और मसाकीन में तकसीम कर दिया और अपने नफ्स को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया, ए नफ्स, जौ की रोटी और गर्म पानी ही तेरी खुराक है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदा माजिदा सैयदा फ़ातिमा उम्मुल खैर निहायत पाकबाज, आबिदा और जाहिदा खातून थीं। सैयदा फ़ातिमा उम्मुल खैर की शादी का वाक़या सीरत की मुख्तलिफ़ किताबों में दर्ज है। एक रोज़ हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त दरिया के किनारे इबादत कर रहे थे कि दरिया में बहता हुआ एक सेब आया। हज़रत अबू सालेह जंगी दोस्त ने वो सेब दरिया से निकाला और बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लिया। कुछ देर बाद ख्याल आया कि मालिक की इजाज़त के बगैर खा लेना जायज़ ना था। आप पानी के बहाव की उल्टी सिमत चल पड़े और आपने बाग के मालिक का पूछा। बाग के मालिक सैयद अब्दुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और सारा माजरा अर्ज किया। हज़रत सैयद अब्दुल्लाह भी अल्लाह के मकबूल बारगाह बंदे थे। वो समझ गए कि यह नौजवान अल्लाह का ख़ास बंदा है। आपने इरशाद फरमाया कि तुम 10 साल तक इस बाग की रखवाली करो, फिर माफ़ करने के बारे में सोचूंगा। आप 10 साल तक बाग की रखवाली करते रहे और इतने तवील मुजाहिदे के बाद हज़रत अबू सालेह जंगी दोस्त को हज़रत सैयद अब्दुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। इतने तवील मुजाहिदे के बाद आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इब्तदा में कुरानी तालीम अपनी वालिदा के गहवारी में हासिल की। इब्तदाई तालीम के बाद मज़ीद तालीम के लिए आपको बगदाद भेज दिया गया। आपकी वालिदा ने अपने बेटे के सर पर शफ़क़त से हाथ रखकर इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तुम्हारी जुदाई मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए बगदाद भेज रही हूँ। मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम तमाम उलूम में कमाल हासिल करो और तुम्हारा तज़किरा अपने वक्त के जय्यद उलमा में से हो।
ناظرین، تمام علماء و اولیاء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پیدائشی ولی ہیں، اور آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بھی دودھ نہیں پیتے تھے۔ گیلان میں یہ بات عام تھی کہ سادات گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دودھ نہیں پیتا۔ آپ کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنے لڑکپن کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے آواز آتی کہ تمہیں کھیل کود کے لیے نہیں بھیجا گیا، اس سے باز رہو۔ یہ سن کر میں رک جاتا۔ میں آواز دینے والے کی تلاش میں اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈالتا، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ بچپن میں ہی آپ سے ولایت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، جانور بھی آپ سے کلام کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بچپن میں ایک آبادی میں کھیل رہا تھا اور ایک گائے کی دم پکڑ کر کھینچی۔ گائے نے مجھے کلام کیا کہ اے عبد القادر، تم اس غرض سے دنیا میں نہیں بھیجے گئے۔ جب آپ کو رسم بسم اللہ اور قرآن کریم کی تعلیم کے لیے مکتب میں داخل کرایا گیا اور آپ استاد محترم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، استاد صاحب نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد ساتھ ہی الف لام میم سے لے کر 18 پارے زبانی سنا ڈالے۔ استاد صاحب نے حیرت سے پوچھا، آپ نے یہ پارے کب اور کیسے پڑھے؟ انہوں نے کہا کہ میری والدہ ماجدہ 18 سپاروں کی حافظہ تھی جن کا وہ اکثر ورد کیا کرتی تھی۔ جب میں شکم مادر میں تھا تو یہ 18 پارے سنتے سنتے مجھے حفظ ہو گئے۔ آپ نے اپنے وطن گیلان میں باضابطہ طور پر قرآن مجید مکمل کیا۔ حضرت شیخ حماد بن مسلم سے قرآن کریم حفظ کیا اور چند دوسری دینی کتابیں پڑھنے کے ساتھ خدمت میں رہ کر فیوز و برکات حاصل کرتے رہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں اور خرق عادات اتنے کثرت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ظاہر ہوئے کہ جن کا شمار کرنا مشکل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بچپن اور جوانی کے آغاز ہی سے کرامات کا ظہور شروع ہو گیا تھا، جس کا سلسلہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تک جاری رہا۔ شیخ علی بن بستی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی اور شیخ حضرت امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ سمیت جید علماء کرام و بزرگان دین سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل، آپ کی عظمت اور بلند مقام کے معترف ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی گراں قدر تصانیف یادگار چھوڑی ہیں، جن میں غنیمت الطالبین اور فتوح الغیب جیسی مارکۃ الآراء تصانیف آج تک اپنا جواب نہیں رکھتی۔ آپ کی تالیفات نے کفر الحاد کی تاریکیوں اور گمراہی کی ظلمتوں کو اسلام کے روشن چراغ کے ذریعے دور کرنے میں مثالی کردار ادا کیا اور علم و عرفان کے وہ گوہر آبدار بکھیرے کہ طبیعت انہیں چنتے چنتے سیر نہیں ہوتی۔ زمانہ طالب علمی ہی سے حضرت شیخ مجاہدات و ریاضت میں مصروف تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ مجھ پر وہ بھی گزرا ہے کہ مجھ پر فاقوں کی کثرت ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ بڑا لمبا فاقہ ہوا، تقریباً 20 روز تک کچھ کھانے کی چیز دستیاب نہیں ہوئی اور میں بھوک کی شدت کو برداشت نہ کر سکا۔ اب میں گری پڑی چیزوں کی تلاش میں نکل پڑا۔ تلاش کرتے کرتے میں ایک بازار پر پہنچا، جہاں پہنچ کر دیکھا کہ مجھ سے پہلے کئی محتاج بازار میں موجود ہیں، تو میں ان کے لیے بازار کو چھوڑ کر واپس چلا آیا اور ایک مسجد میں آ کر بیٹھ گیا، اور ایسے محسوس ہونے لگا کہ میں موت سے مسافہ کر رہا ہوں۔ اچانک ایک آدمی اپنے ہاتھ میں روٹی اور بھنا ہوا گوشت لیے ہوئے مسجد میں داخل ہوا اور ایک کنارے پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ وہ لقمہ منہ تک اٹھایا ہی تھا کہ اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے مجھ کو بھی کھانے پر بلایا۔ اولن تو میں نے انکار کیا، مگر جب اس نے قسم دے کر بلایا تو میں پہنچ گیا اور کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانے کے دوران اس نے گفتگو کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ کیا نام ہے؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ جب میں نے اپنا نام اور رہائش بتائی تو اس شخص کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پھر اس شخص نے کہا کہ میں تم کو کئی دنوں سے تلاش کر رہا ہوں، تمہارا کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، حتیٰ کہ میرا خرچ بھی ختم ہو گیا اور میں خود 3 دن سے بھوکا ہوں۔ بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ میرے لیے مردار بھی حلال ہو چکا تھا۔ میرے پاس سوائے تمہارے مال کے اور کچھ نہ تھا، اور آج میں نے چوتھے روز تمہارے مال سے یہ خریدا ہے تاکہ پیٹ میں کچھ پڑ جائے۔ اب تک تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تم میرے مہمان ہو، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ میں تمہارا مہمان ہوں۔ یہ تمہارا مال ہے،
जो तुम्हारी वालिदा ने तुमको पहुंचाने के लिए दिया था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स के साथ हुस्न सलूक का बर्ताव करते हुए उसको भी कुछ माल दिया और उन्हें रुखसत किया। यही वो मुजाहिदात थे जिसकी वजह से हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह को आगे चलकर इतना ऊंचा मर्तबा नसीब हुआ। बल्कि सरकार बगदाद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए जिलान से बगदाद काफ़िले के हमरा रवाना हुआ और जब हमदान से आगे पहुंचे तो 60 डाकू काफ़िले पर टूट पड़े और सारा काफ़िला लूट लिया, लेकिन किसी ने मुझसे तारुज़ ना किया। एक डाकू मेरे पास आकर पूछने लगा, ए लड़के, तुम्हारे पास भी कुछ है? मैंने जवाब में कहा, हाँ। डाकू ने कहा, क्या है? मैंने कहा, 40 दीनार। उसने पूछा, कहाँ है? मैंने कहा, गुदड़ी के नीचे। डाकू इस रास्त गोई को मजाक तसव्वुर करता हुआ चला गया। उसके बाद दूसरा डाकू आया और उसने भी इसी तरह के सवालात किए और मैंने यही जवाबात उसको भी दिए और वो भी इसी तरह मजाक समझते हुए चलता बना। जब सब डाकू अपने सरदार के पास जमा हुए तो उन्होंने अपने सरदार को मेरे बारे में बताया तो मुझे वहां बुला लिया गया। वो माल की तकसीम करने में मसरूफ़ थे। डाकुओं का सरदार मुझसे मुखातिब हुआ, तुम्हारे पास क्या है? मैंने कहा, 40 दीनार हैं। डाकुओं के सरदार ने डाकुओं को हुक्म देते हुए कहा, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने पर जब सच्चाई का इजहार हुआ तो उसने ताज्जुब से सवाल किया कि तुम्हें सच बोलने पर किस चीज़ ने आमादा किया? मैंने कहा, वालिदा माजिदा की नसीहत ने। सरदार बोला, वो नसीहत क्या है? मैंने कहा, मेरी वालिदा मोहतरमा ने मुझे हमेशा सच बोलने की तलकीन फरमाई थी और मैंने उनसे वादा किया था कि सच बोलूंगा। तो डाकुओं का सरदार रो कर कहने लगा, ये बच्चा अपनी माँ से किए हुए वादे से मुनहरिफ नहीं हुआ और मैंने सारी उम्र अपने रब से किए हुए वादे की खिलाफ वर्जी की। उसी वक्त वो उन 60 डाकुओं समेत मेरे हाथ पर तायब हुआ और काफिले का लूटा हुआ माल वापस कर दिया। दोस्तों, बगदाद में तहसील इल्म मुकम्मल करने के बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 25 साल तक सख्त इबादत और रियाजत करते रहे, जंगलों में मुजाहिदा करते रहे। आपने इराक के सहराओं और जंगलों में इबादत और रियाजत की। तवील अरसा बगदाद शहर से बाहर रहने और इबादत और रियाजत में अपना वक्त गुजारने के बाद आप बगदाद वापस तशरीफ़ लाए और यहीं पर रहाइश इख्तियार की और दरस व तदरीस का सिलसिला शुरू किया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 528 हिजरी में दरसगाह तामीर की और मुख्तलिफ इलाकों से लोग आपकी खिदमत में हाजिर होना शुरू हो गए और आपसे अलूम दीनिया हासिल करने लगे। तदरीसे इल्म के दौरान लोगों की इस कदर कसरत होती कि आपकी मस्जिद में तिल धरने की जगह ना होती। दरस व तदरीस के दौरान आपकी मकबूलियत का ये आलम था कि तमाम अफराद आपके हल्का मोहब्बत के असीर थे। आपके इल्मी कमाल का ये आलम था कि बगदाद में आपकी मजलिस से वाज में हज़ारों अफराद का मजमा होता। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मदरसे में तदरीस के साथ उफ्ता का काम भी शुरू किया। आप रहमतुल्लाह अलैह के कमाल इल्म का ये हासिल था कि दूर दूर से इस्तफ्ता आते और आप उनका बरजस्ता जवाब लिख कर दिया करते। आप मदरसे में एक सबक तफसीर का, एक फ़िक़ा का और एक इख्तलाफ आइम्मा और उनके दलाइल का पढ़ाते थे। सुबह शाम तफसीर, हदीस, फ़िक़ा, मज़ाहिब, आइम्मा, असूल, फ़िक़ा और नहव की असबाक होते। ज़ोहर के बाद तजवीद की तालीम होती। इसके अलावा अफ्ता की मशगूलियत थी। बिलअमूम मज़हब शाफ़ई और मज़हब हम्बली के मुताबिक फ़तवे देते। उलमा इराक आपके फतावा से बड़े मुताजिब होते और बड़ी तारीफ़ करते। एक मरतबा इस्तफ्ता आया कि एक शख्स ने कसम खाई कि वो कोई ऐसी इबादत करेगा जिसमें इबादत के वक्त कोई दूसरा शरीक नहीं होगा। अगर उसने कसम पूरी नहीं की तो उसकी बीवी को 3 तलाक। उलमा ये इस्तफ्ता सुनकर हैरत में पड़ गए कि ऐसी कौन सी इबादत हो सकती है जिसमें वो बिल्कुल तन्हा हो और रूए ज़मीन पर कोई शख्स भी उस वक्त वो इबादत ना कर रहा हो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास इस्तफ्ता आया तो बेतकल्लुफ़ फरमाया कि मताफ उसके लिए खाली कर दिया जाए और वो 7 चक्कर लगाकर खाना काबा का तवाफ़ तन्हा मुकम्मल करे। उलमा ने यह जवाब सुनकर बेसाख्ता दादो तहसीन दी और कहा कि यही एक सूरत है कि वो बिला शिरकत गैर इबादत करे और अपनी कसम पूरी करे। इसलिए तवाफ़ बैतुल्लाह पर मौकूफ़ है और मुताफ उस शख्स के लिए मखसूस कर दिया गया। अब इस इबादत में कहीं भी शिरकत का इम्कान नहीं।
اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی توجہ اور زبان کی تاثیر سے لاکھوں انسانوں کو نئی ایمانی زندگی عطا فرمائی۔ آپ کا وجود اسلام کے لیے ایک باد بہاری تھا جس نے دلوں کے قبرستان میں نئی جان ڈال دی اور عالم اسلام میں ایمان و روحانیت کی ایک نئی لہر پیدا کر دی تھی۔ بلکہ شیخ عمر کسائی کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی تھی جس میں یہودی اور عیسائی اسلام قبول نہ کرتے ہوں اور راہزن خونی اور جرائم پیشہ توبہ سے مشرف نہ ہوتے ہوں، فاسد الاعتقاد اپنے غلط عقائد سے توبہ نہ کرتے ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امراء سے بے نیاز رہتے تھے اور بادشاہوں کے ہدایہ وغیرہ قبول کرنے سے احتراز کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے حاضر ہو کر اشرفیوں کا ذخیرہ پیش کیا۔ آپ نے حسب معمول انکار کیا۔ ادھر سے اصرار شدید ہوا۔ آپ نے اس ذخیرے سے 2 اشرفیاں لے کر آپس میں رگڑیں تو اس سے خون بہنے لگا۔ پھر آپ نے خلیفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ سے شرم نہیں آتی کہ انسانوں کا خون بہاتے ہو اور ان کا مال کھاتے ہو اور اس مال کو جمع کر کے میرے پاس لاتے ہو؟ خلیفہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ اسی طرح ابو محمد اخفش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں سخت سردی میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جایا کرتا تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ پر صرف ایک چادر ہوا کرتی تھی، پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم سے پسینہ ٹپکتا رہتا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارد گرد شاگرد پنکھا ہلاتے رہتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں انسانوں کے علاوہ جنات کی بھی کثیر تعداد موجود ہوتی اور آپ ان کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ فرماتے۔ آپ کے ہم عصر علماء آپ کی مقبولیت سے خائف بھی ہوتے اور بعض علماء امتحان کی نیت سے آپ کے حلقہ درس میں حاضر ہوتے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ان کی نیتوں کے مطابق مسائل بیان فرماتے۔ حافظ ابو العباس احمد محمد بغدادی اور علامہ حافظ عبد الرحمن بن الجوزی یہ دونوں اپنے وقت کے علم کے امام سمجھے جاتے تھے۔ علم حدیث میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اپنے اپنے فن میں یہ لوگ یکتا تصور کیے جاتے۔ ایک مرتبہ یہ دونوں امتحان کے غرض سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں حاضر ہوئے اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے درس شروع فرمایا اور آپ نے ایک آیت کی تفسیر مختلف طریقوں سے بیان کرنا شروع کر دی۔ اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کئی طریقوں سے بیان کی جاتی ہے۔ اسی طریقے کے مطابق شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت کی مختلف طریقوں سے تفسیر بیان فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے 11 طریقوں سے ایک آیت کی مختلف تفاسیر بیان فرما دی۔ ان دونوں علماء نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ تفاسیر تو ہمارے علم میں ہیں۔ پھر جب آپ نے 12ویں تفسیر بیان فرمائی تو وہ ان دونوں کے علم میں نہ تھی۔ اسی طرح درس دیتے ہوئے حضرت نے اسی آیت کی 40 مختلف طریقوں سے تفسیر بیان فرما دی۔ اب دونوں علماء شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کی گہرائی کے قائل ہوئے، لیکن ابھی بات ختم نہ ہوئی تھی۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ ذکر فرمایا۔ کلمہ طیبہ آپ کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی کہ ساری مجلس میں ایک جوش اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ امتحان کے لیے آنے والے علماء نے جوش میں آ کر اپنے گریبان چاک کر ڈالے اور ایسی کیفیت طاری ہوئی جس کو بیان کرنا مشکل تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر اپنے شاگرد اور اپنی اولاد کو دنیا کے مختلف حصوں میں روانہ فرمایا۔ آپ کے بھیجے ہوئے افراد آپ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے علاقوں میں قیام پذیر ہو گئے اور دین متین کی خدمت سر انجام دینے لگے۔ بر صغیر میں بھی آپ کے خاندان کے متعدد افراد موجود ہیں۔ جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہمیشہ جاری رہے گا۔ آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی سمیٹ لی جا سکتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہل دل کی صحبت اختیار کر تاکہ تو بھی صاحب دل ہو جائے، اور پھر فرمایا کہ اے انسان، اگر تجھے مہد سے لے کر لحد تک کی زندگی دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اپنی محنت، عبادت و ریاضت سے اس دل میں اللہ کا نام بسا لے، تو رب تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم یہ ممکن نہیں۔
اس وقت تک کہ جب تک تجھے اللہ کے کسی کامل بندے کی نسبت و صحبت میسر نہ آ جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا مرید وہ ہے جو اللہ کا ذاکر ہے، اور ذاکر میں اس کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ کا ذکر کرے۔ پیارے دوستو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے حالات سے مضطرب ہو کر شاید کسی بیاباں کا رخ اختیار کرتے، مگر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کو روک دیا۔ ایک رات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ سرور کونین نے فرمایا، فرزند تم بات کیوں نہیں کرتے، واز کیوں نہیں کرتے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آقا، میں اجمی ہوں، فصحائے عرب کے سامنے کس طرح زبان کھول سکتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا اپنا منہ کھولو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم پر عمل کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 بار سورت نحل کی آیت نمبر 125 پڑھ کر آپ کے حلق پر دم فرمائی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ دوسری روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 بار اپنا لعاب دہن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈالا اور فرمایا، جاؤ عبد القادر، مخلوق خدا کو نصیحت کرو۔ پھر اہل بغداد نے فرزند سادات کو انسانی ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا، میں کہ میری تلوار مشہور ہے، میری کمان کھچی ہوئی ہے، میرا تیر سینہ شگاف ہے، میرا نیزہ نشانہ باز ہے، میں محفوظ ہوں، میں ہی ملحوظ ہوں۔ روزے دارو آؤ، شب بیدارو آؤ، پہاڑوں کے عبادت گزارو آؤ، خان کا نشینوں آؤ، خدا کے لیے میرے پاس آؤ کہ میں اسی کے امر سے تمہیں بلاتا ہوں۔ میرے فیض کا دریا بے کنار ہے، عزت رب کی قسم، اچھے برے سب میرے سامنے ہیں، میری نگاہیں لوح محفوظ پر ہیں، میں دریائے علم و مشاہدہ الہی کا تیراک ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی حجت ہوں، میں نائب و وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ میری مجلس میں فرشتے اور مردان غیب اس لیے آتے ہیں کہ مسجد سے بارگاہ اقدس کے آداب سیکھیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت یہ تقریر فرمائی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ ممبر کے قریب بیٹھے تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بے ہوش ہو گئے۔ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے لباس میں آگ لگی ہوئی تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے فرزند کے کپڑوں کی آگ بجھائی۔ اہل مجلس پر وجد طاری تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرزند سے دریافت فرمایا، فرزند اس وقت تمہاری کیا کیفیت تھی؟ انہوں نے عرض کیا، جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے مردان غیب ساکت و مدہوش کھڑے اس طرح نظر آئے کہ سارا آسمان ان سے بھرا ہوا تھا اور سب کے جسموں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہم عصر بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے جنات کی حاضری کا عمل کیا مگر کوئی جن حاضر نہ ہوا۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ اس سے قبل کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ میں نے کئی گھنٹے تک عمل جاری رکھا، بالآخر وظیفے سے متعلق جن حاضر ہوئے۔ میں نے تاخیر کا سبب پوچھا، ایک جن نے جواب دیا، ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس واعظ میں حاضر تھے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تم لوگ بھی حضرت شیخ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہو؟ جن نے عجیب راز انکشاف کرتے ہوئے کہا، انسانوں کے اجتماع سے زیادہ وہاں ہمارا اجتماع ہوتا ہے۔ ہمارے کئی قبائل ان کے دست مبارک پر ایمان بھی لا چکے ہیں۔ دوستو، ایک بار سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کھلے میدان میں تقریر فرما رہے تھے۔ اس وقت 10,000 سے زیادہ انسانوں کا ہجوم تھا۔ یکا یک ایک سیاہ بادل اٹھا اور آسمان پر چھا گیا۔ کچھ دیر میں موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور رقت آمیز لہجے میں عرض کیا، میں تو صرف تیرے لیے مخلوق جمع کرتا ہوں۔ اچانک میدان پر پانی برسنا بند ہو گیا، مگر میدان کے چاروں طرف پورے زور و شور سے بارش ہوتی رہی۔ ہجوم نے کھلی آنکھوں سے حضرت شیخ کی یہ کرامت دیکھی، بلکہ ایک روز حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شیخ علی بن ابی نصر رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، جو آپ کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی حضرت شیخ کی تقریر شروع نہیں ہوئی تھی، یکا یک شیخ علی کو نیند آ گئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر انہیں دیکھا اور لوگوں سے فرمایا، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ حاضرین مجلس خاموش ہو گئے۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ممبر سے نیچے اتر آئے اور شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو ادب سے کھڑے ہو گئے۔ آپ شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ غور سے دیکھتے رہے۔ جب شیخ علی بیدار ہوئے اور انہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سامنے پایا تو خود بھی گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست شفقت شیخ علی کے کاندھے پر رکھتے ہوئے فرمایا کہ علی بیٹھ جاؤ۔ شیخ علی حکم سے مجبور تھے، ناچار اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ اب حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ سے دریافت فرمایا کہ کیا سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی آپ کے خواب میں تشریف لائے تھے؟ تو شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے رقت آمیز لہجے میں عرض کیا، جی ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے مجھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ میں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام ہی میں کھڑا ہوا تھا۔ شیخ علی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام سے واقف تھے، مگر پھر بھی انہوں نے بڑی حیرت سے حضرت شیخ کی طرف دیکھا۔ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کوئی ہدایت بھی فرمائی ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ علی سے دریافت کیا، جی ہاں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے لیے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر رہوں۔ دوستو، جس مجلس روحانی پر گنبد خضرا کی شعائیں منعکس ہوں، اس مجلس کی برکتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ دوستو، یہاں بھی جان لیجئے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب محی الدین تھا، یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ ایک مجلس خاص میں کسی شخص نے دریافت کیا کہ آپ کا لقب محی الدین کس طرح ہوا؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک بار میں بغداد سے باہر گیا ہوا تھا، واپسی میں جب شہر کے قریب پہنچا تو ایک نہایت خستہ حال اور ضعیف شخص میرے سامنے آیا اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ میں نے اجنبی سے پوچھا، اے بھائی، تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں اپنا حال کیا سناؤں کہ مجھے کون کون سی بیماریاں لاحق ہیں؟ ضعیف شخص نے کہا، قریب المرگ ہوں، اگر تم سے ہو سکے تو مجھ پر رحم کرو اور ایسی دوا دو کہ جسے پی کر جان بر ہو سکوں۔ میں نے چند آیات قرآنی پڑھ کر اس پر دم کی۔ چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ وہ کسی سہارے کے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم کی لاغری کافور ہو گئی اور چہرہ کسی پھول کی مانند تر و تازہ نظر آنے لگا۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہیں تمہاری گمشدہ صحت مل گئی۔ میں نے اپنے دینی بھائی کی صحت یابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، عبد القادر، تم نے مجھے پہچانا؟ اجنبی شخص نے میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا، میں تم سے واقف نہیں ہوں۔ میں نے اپنی لا علمی ظاہر کی، تم مجھ سے خوب واقف ہو۔ اجنبی شخص نے کہا، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام ہوں۔ ضعیف و ناتوانی کے سبب میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے ہاتھوں زندہ کیا ہے، آج سے تم محی الدین ہو۔ یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا اور میں نماز ادا کرنے کے لیے جامع مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک برہنہ شخص بھاگتا ہوا میرے قریب آیا اور مجھے مخاطب کر کے بولا، سیدی محی الدین۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر چلا گیا اور میں مسجد میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے دو گانا ادا کیا اور جیسے ہی سلام پھیرا، نمازی میرے چاروں طرف جمع ہو گئے اور محی الدین پکارنے لگے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جب مسجد تشریف لے جاتے تو راستے میں ہر چھوٹے بڑے کو با آواز بلند سلام کرتے تھے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ اہل ایمان کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، اپنے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے پناہ محبت اور اس کی مخلوق کی خدمت کا بے لوث و بے انتہا جذبہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس اہل طریقت کے لیے اعلیٰ مثال رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ولایت و معرفت کے مینارہ نور کی حیثیت سے کائنات ارضی پر جلوہ گر ہوئے اور اسلام کی تعلیمات اور اس کی روحانی زندگی کو مشارق و مغارب کی پنہائیوں میں نافذ کرتے رہے۔ دنیا اسلام کی روحانی بارگاہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کرم سے ہی روشن و منور ہیں۔ ولایت کے تمام سلاسل آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے ہی فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سراپا تقویٰ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ کتاب و سنت کی پیروی میں گزرا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شب و روز عبادات و مجاہدات، درس و تدریس اور واعظ و نصیحت میں گزرے۔
آپ रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के तमाम गोशे और शोबे इत्तबाए शरीयत और इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामूर हैं। गर्ज़ आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात अक़दस शरीयत का जलाल, तरीक़त का जमाल, हकीकत का कमाल और मार्फत की आला मिसाल है। हज़रत शेख इस्तकामत के पहाड़ थे। इत्तबाए कामिल, इल्म रासख़ और ताईद ग़ैबी ने आपको उस मकाम पर पहुँचवा दिया था कि हक़ व बातिल, नूर व ज़ुल्मत, इल्हाम सही और कैद शैतानी में पूरा इम्तियाज़ हो गया था। आप ये हकीकत पूरी तरह वाशगाफ हो चली थी। शरीयत मुहम्मदी के अहकाम और हलाल व हराम में क़यामत तक के लिए तग़य्युर व तबद्दुल का इम्कान नहीं। जो उसके ख़िलाफ़ दावा करे वो शैतान है। इरशाद फरमाते हैं, एक मरतबा एक बड़ी अज़ीमुश्शान रोशनी ज़ाहिर हुई जिससे आसमान के किनारे भर गए। इससे एक सूरत ज़ाहिर हुई। उसने मुझसे खिताब करके कहा कि अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारा रब हूँ। मैंने तुम्हारे लिए सब मुहर्रमात हलाल कर दिए हैं। मैंने कहा, दूर रहो मरदूद। ये कहते ही वो रोशनी ज़ुल्मत से बदल गई और वो सूरत धुआं बन गई और एक आवाज़ आई कि अब्दुल कादिर, खुदा ने तुमको तुम्हारे इल्म तफ्ता की वजह से बचा लिया, वरना इस तरह मैं 70 सूफियों को गुमराह कर चुका हूँ। मैंने कहा कि अल्लाह की मेहरबानी है। किसी ने अर्ज़ किया कि हज़रत आप कैसे समझे कि शैतान है? फरमाया कि उसके कहने से कि मैंने हराम चीज़ों को तुम्हारे लिए हलाल कर दिया। एक बार बगदाद मोहल्ला में ताउन की बीमारी फैल गई और लोग धड़ाधड़ मरने लगे। लोगों ने आपकी खिदमत में इस मुसीबत से नजात दिलाने की दरख्वास्त पेश की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, हमारे मुदरसे के कुएं का पानी पियो। जो ऐसा करेगा इंशाअल्लाह हर मर्ज से शिफा पाएगा। चुनाचे कुएं के पानी से शिफा मिलनी शुरू हो गई, यहाँ तक कि बगदाद शरीफ से ताउन ऐसा भागा कि फिर कभी पलट कर ना आया। अबुल मुज़फ़्फ़र हसन नामी एक ताजर ने हज़रत सैयदना शेख हमाद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ की, हुजूर, मैं तिजारत के लिए काफ़िले के हमरा मुल्क शाम जा रहा हूँ, आपसे दुआ की दरख्वास्त है। सैयदना शेख हमाद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम अपना सफ़र मुलतवी कर दो। अगर गए तो डाकू तुम्हारा सारा माल भी लूट लेंगे और तुम्हें भी कत्ल कर डालेंगे। ताजर ये सुनकर बड़ा परेशान हुआ। इसी परेशानी के आलम में वापस आ रहा था कि रास्ते में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मिल गए। पूछा, क्यों परेशान हो? उसने सारा वाक़या कह सुनाया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, परेशान ना हो, शौक़ से मुल्क शाम का सफ़र करो, इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। लिहाजा वो काफ़िले के साथ रवाना हो गया। उसे कारोबार में बहुत नफ़ा हुआ। वो 1000 अशरफियों की थैली लिए हलब पहुंचा। इत्तफाकन वो अशरफियों की थैली कहीं रख कर भूल गया। इसी फिक्र में नींद ने गलबा किया और सो गया। नींद में उसने एक डरावना ख्वाब देखा कि डाकुओं ने काफिले पर हमला करके सारा माल लूट लिया है और उसे भी कत्ल कर डाला है। खौफ के मारे उसकी आंख खुल गई। घबरा कर उठा तो वहां कोई डाकू वगैरह ना था। अब उसे याद आया कि अशरफियों की थैली उसने फलां जगह रखी है। झट वहां पहुंचा तो थैली मिल गई। खुशी खुशी बगदाद शरीफ वापस आया। अब सोचने लगा कि पहले हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मिलूं या शेख हमाद रहमतुल्लाह अलैह से। इत्तफाकन रास्ते में ही सैयदना शेख हमाद रहमतुल्लाह अलैह मिल गए और देखते ही फरमाने लगे, पहले जाकर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मिलो कि वो महबूब रब्बानी हैं। उन्होंने तुम्हारे हक़ में 70 बार दुआ मांगी थी, तब कहीं जाकर तुम्हारी तकदीर बदली, जिसकी मैंने खबर दी थी। अल्लाह ने तुम्हारे साथ होने वाले वाक़े को हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ की बरकत से बेदारी से ख्वाब में मुंतकिल कर दिया। लिहाजा वो बारगाह गौसियत माब में हाजिर हुआ। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने देखते ही फरमाया, वाकई मैंने तुम्हारे लिए 70 मरतबा दुआ मांगी थी। एक बार बारगाह गौसियत माब में हाजिर होकर लोगों ने अर्ज़ की, आलीजाह बाबुल इज़्ज़ के कब्रिस्तान में एक कब्र से मुर्दे की चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। हजूर कुछ दुआ फरमा दीजिए कि बेचारे का अजाब दूर हो जाए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, क्या उसने मुझसे खरका खिलाफत पहना है? लोगों ने अर्ज़ की, हमें मालूम नहीं। फरमाया, क्या कभी वो मेरी मजलिस में हाजिर हुआ? लोगों ने ला इल्मी का इजहार किया। फरमाया, क्या उसने कभी मेरा खाना खाया? लोगों ने फिर ला इल्मी का इजहार किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, क्या उसने कभी मेरे पीछे नमाज अदा की? लोगों ने वही जवाब दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने ज़रा सा सर अक़दस झुकाया तो आप रहमतुल्लाह अलैह पर जलाल व वक़ार के आसार ज़ाहिर हुए।
کچھ دیر کے بعد فرمایا، مجھے ابھی ابھی فرشتوں نے بتایا اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رحم کیا۔ الحمدللہ اس کی قبر سے آوازیں آنی بند ہو گئیں۔ اسی طرح ناظرین، ایک دفعہ دریائے دجلہ میں زوردار سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ ہراساں اور پریشان ہو گئے اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رحمہ اللہ سے مدد مانگنے لگے۔ حضرت نے اپنا عصا مبارک پکڑا اور دریا کی طرف چل پڑے اور دریا کے کنارے پر پہنچ کر آپ نے عصا مبارک کو دریا کی اصلی حد پر نصب کر دیا اور دریا کو فرمایا کہ بس یہیں تک۔ آپ کا فرمانا ہی تھا کہ اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور آپ کے عصا مبارک تک آ گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا فرمان ہے، محبت الہی کا تقاضا ہے کہ تو اپنی نگاہوں کو اللہ کی رحمت کی طرف لگا دے اور کسی کی طرف نگاہ نہ لگا، یوں کہ اندھوں کی مانند ہو جائے۔ جب تک تو غیر کی طرف دیکھتا رہے گا اللہ پاک کا فضل نہیں دیکھ پائے گا۔ بس تو اپنے نفس کو مٹا کر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو جا، اس طرح تیرے دل کی آنکھ فضل عظیم کی جانب کھل جائے گی اور تو اس کی روشنی اپنے سر کی آنکھوں سے محسوس کرے گا اور پھر تیرے اندر کا نور باہر کو بھی منور کر دے گا۔ عطائے الہی سے تو راحت و سکون پائے گا، اور اگر تو نے نفس پر ظلم کیا اور مخلوق کی طرف نگاہ کی تو پھر اللہ کی طرف سے تیری نگاہ بند ہو جائے گی اور تجھ سے فضل خداوندی رک جائے گا۔ تو دنیا کی ہر چیز آنکھیں بند کر لے اور کسی چیز کی طرف نہ دیکھ۔ جب تک تو چیز کی طرف متوجہ رہے گا تو اللہ کا فضل اور قرب کی راہ تجھ پر نہیں کھلے گی۔ توحید، قضائے نفس، محویت، ذات کے ذریعے دوسرے راستے بند کر دے تو تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے فضل کا عظیم دروازہ کھل جائے گا۔ تو اسے ظاہری آنکھوں سے دل، ایمان اور یقین کے نور سے مشاہدہ کر دے۔ مزید فرماتے ہیں، تیرا نفس اور اعضاء غیر اللہ کی عطا اور وعدے سے آرام و سکون نہیں پاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سے آرام و سکون پاتے ہیں۔ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی سے دریافت کیا گیا کہ وفا کیا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، وفا یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں اللہ کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے نہ تو دل میں ان کے وسوسوں پر دھیان دے اور نہ ہی ان پر نظر ڈالے، اور اللہ عز و جل کی حدود کی اپنے قول اور فعل سے حفاظت کرے، اس کی رضا والے کاموں کی طرف ظاہر و باطن سے پورے طور پر جلدی کی جائے۔ حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی سے وجد کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، روح اللہ کے ذکر کی حلاوت میں مستغرق ہو جائے اور حق تعالیٰ کے لیے سچے طور پر غیر کی محبت دل سے نکال دے۔ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے خوف کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک خوف یہ گناہ گاروں کو ہوتا ہے، دو راہبہ یہ عابدین کو ہوتا ہے، خشیت یہ علماء کو ہوتی ہے، بلکہ ارشاد فرمایا، گناہ گار کا خوف عذاب سے، عابد کا خوف عبادت کے ثواب کے ضائع ہونے سے، اور عالم کا خوف طاعات میں شرک حنفی سے ہوتا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عاشقین کا خوف ملاقات کے فوت ہونے سے ہے اور عارفین کا خوف ہیبت و تعظیم سے ہے، اور یہ خوف سب سے بڑھ کر ہے کیونکہ یہ کبھی دور نہیں ہوتا، اور ان تمام اقسام کے حاملین جب رحمت و لطف کے مقابل ہو جائیں تو تسکین پا جاتے ہیں۔ ناظرین، جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ مدینہ منورہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ایک چور کھڑا کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کو لوٹ لے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے قریب پہنچے تو پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ دیہاتی ہوں، مگر آپ رحمہ اللہ علیہ نے کشف کے ذریعے اس کی معصیت اور بد کرداری کو لکھا ہوا دیکھ لیا، اور اس چور کے دل میں خیال آیا شاید یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہیں۔ آپ رحمہ اللہ کو اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کا علم ہو گیا تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، میں عبد القادر ہوں۔ تو وہ چور سنتے ہی فوراً آپ رحمہ اللہ کے مبارک قدموں پر گر پڑا اور اس کی زبان پر یا سیدی عبد القادر یعنی اے میرے سردار عبد القادر، میرے حال پر رحم فرمائیے جاری ہو گیا۔
آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئے تو غیب سے ندا آئی، اے غوث اعظم، اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے قطب بنا دو۔ چنانچہ آپ کی نگاہ فیض رساں سے وہ قطبیت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ حضرت عبد الملک زیال رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات حضور پرنور غوث پاک رحمہ اللہ کے مدرسے میں کھڑا تھا۔ آپ رحمہ اللہ علیہ اندر سے ایک عصا دست اقدس میں لیے ہوئے تشریف فرما ہوئے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کاش حضور اپنے اس عصا سے کوئی کرامت دکھلائیں۔ ادھر میرے دل میں یہ خیال گزرا اور ادھر حضور نے عصا کو زمین پر گاڑ دیا تو وہ عصا مثل چراغ کے روشن ہو گیا اور بہت دیر تک روشن رہا۔ پھر حضور نے اسے اکھیڑ لیا تو وہ عصا جیسے تھا ویسے ہی ہو گیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، بس اے زیال، تم یہی چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ہمراہ شیخ احمد رفاعی اور عدی بن مسافر رحمہ اللہ علیہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کے مزار انوار کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، مگر اس وقت اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ان کے آگے آگے تھے۔ آپ رحمہ اللہ جب کسی پتھر، لکڑی، دیوار یا قبر کے پاس سے گزرتے تو اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے تو اس وقت آپ رحمہ اللہ کا ہاتھ مبارک چاند کی طرح روشن ہو جاتا تھا، اور اس طرح وہ سب حضرات آپ کے مبارک ہاتھ کی روشنی کے ذریعے سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کے مزار مبارک تک پہنچ گئے۔ اسی طرح ایک بی بی سرکار بغداد رحمہ اللہ کی خدمت میں اپنا بیٹا چھوڑ گئیں کہ اس کا دل حضور سے گرویدہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کی تربیت فرمائیں۔ آپ نے اسے قبول فرما کر مجاہدے پر لگا دیا، اور ایک روز ان کی ماں آئیں، دیکھا لڑکا بھوک اور شب بیداری سے بہت کمزور اور زرد رنگ ہو گیا ہے، اور اسے جو کی روٹی کھاتے دیکھا۔ جب بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں تو دیکھا کہ آپ رحمہ اللہ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہیں، جسے حضور رحمہ اللہ نے تناول فرمایا تھا۔ عرض کی، اے میرے مولا، حضور تو مرغی کھائیں اور میرا بچہ جو کی روٹی۔ یہ سن کر حضور نے اپنا دست اقدس ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا، یعنی جی اٹھ اللہ کے حکم سے، جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ فرمانا تھا کہ مرغی فوراً زندہ صحیح سالم کھڑی ہو کر آواز کرنے لگی۔ تو آپ نے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے کھائے۔ ناظرین، اس طرح کے واقعات کے بارے میں کچھ اشکال بھی ہیں۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ایسی روایات من گھڑت ہیں، حقیقت کیا ہے واللہ عالم۔ ناظرین، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے حلیہ مبارک کی تفصیل کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ شیخ کا جسم نحیف، قد درمیانہ، رنگت گندمی، آواز بلند، سینہ کشادہ، چہرہ انتہائی خوبصورت، سر بڑا، بھوئیں ملی ہوئیں، جبکہ ریش مبارک لمبی اور گھنی تھی۔ آپ نے 4 نکاح کیے جن سے کثیر اولاد متولد ہوئی۔ چند بیٹوں کے نام یہ ہیں: شیخ عبد الوہاب، شیخ عبد الرزاق، شیخ عیسیٰ، شیخ ابراہیم، شیخ عبد العزیز، شیخ عبد الجبار، شیخ یحییٰ، شیخ ابو محمد، شیخ عبداللہ۔ اور دوستو، کسی پیارے نے پوچھا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو غوث اعظم کا نام دینا کیسا ہے؟ غوث اعظم کا مطلب تو سب سے بڑا مددگار ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو آپ کو اس نام سے کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ میں نے کچھ علماء سے پوچھا ہے، کچھ کہتے ہیں جائز ہے اور کچھ کے نزدیک ایسا کہنا بالکل جائز نہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جواب ضرور دیں، میں بہت پریشان ہوں۔ تو دوستو، واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا اور اس کو ہر چیز میں با اختیار سمجھ کر یا فلاں مدد وغیرہ کلمات سے پکارنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہر کام کرنے پر قادر ہے اور تصرف کر سکتا ہے، ناجائز اور شرک ہے۔ غوث کا لغوی معنی ہے مدد، امداد اور پکارنا، اور صوفیہ کرام کی اصطلاح میں غوث ولایت الہی کا ایک درجہ ہے۔ اس درجے کا حامل شخص پوری دنیا میں صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کی اہم خصوصیتوں میں سے یہ ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، یا غوث المدد کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس سے مقصود حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکار کر ان سے استغاثہ ہو اور یہ اعتقاد ہو کہ ان کے پاس ہر قسم کے اختیارات ہیں، جو چاہیں جس کی چاہیں مدد کر سکتے ہیں، تو یہ کفر ہے۔
اور اس کے ساتھ ایمان باقی نہیں رہتا، اور اگر یہ اعتقاد نہ بھی ہو تب بھی یہ موہم شرک ضرور ہیں۔ البتہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو لکھتے وقت اسی لقب سے لکھنا یا تذکرہ کرنا اسلاف اور اکابر علماء سے منقول ہے، اس لیے اگر باطل عقیدہ نہ ہو تو ان کو اس لقب سے لکھنا یا تذکرہ کرنا جائز ہے۔ غوث اعظم کا جو لقب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے لیے مشہور ہو گیا ہے، یہ ماتحت اسباب امور میں سے ہے، اور اپنے زمانے میں وہ محتاجوں اور ضرورت مندوں کے بڑے مددگار تھے، اس لیے ان کے لیے یہ کہنا جائز ہے، اور یہ لقب ہے بھی تصوف کی اصطلاح کے اعتبار سے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ بزرگوں کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں اپنا ہر حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، فی امان اللہ۔